Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I audible? Walaikum assalam. Yes, you are, Nasreen. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mashallah. Okay, let's begin inshallah. We will start with the 30th session of the Seal Nectar, Ar-Rahiqul Makhtoom, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Last time where we had stopped was that नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जंग बदर जीतने के बाद लौट रहे हैं मदीना में, और लोग जो हैं उनके जो चीफ्स जो हैं वो लोग मदीना के वो पहुंचे हुए हैं उनको रिसीव करने के लिए, एंड बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है. मगर इसी बीच एक और एक गम का माहौल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा जो है उनकी वफात हो गई है. एंड दैट इज़ वेयर वी स्टॉप्ड. सो वी शैल कंटिन्यू नाउ. डिस्प्यूट्स ओवर द स्पॉइल्स ऑफ द वॉर. माल जो है ना, माल बहुत बड़ा फितना है. इट इज़ मेंशन इन द कुरान, सो डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है. अच्छे से अच्छा और कहते हैं ना बहुत कंपोज्ड, काम, समझदार आदमी भी जहाँ पर माल और औलाद का मेंशन आता है या कोई उसका जिक्र होता है या उसका कोई रिलेटेड इशू होता है, तो अच्छे से अच्छा आदमी जो है वो फेल हो जाता है. वी हैव सीन दिस ऑल ओवर अगेन. हर बार हमने इस चीज को देखा है और हमने इस चीज को महसूस भी किया है. तो अब आप सोचें कि माल गनीमत जो ये जंग बदर का मिला था, और ये मदीना के जो लोग सुबहान अल्लाह जिनका ईमान जो है वो पीक लेवल पे होता है. ऑफ कोर्स देयर आर फैक्टर्स लाइक यहूद मौजूद है वहां पर, मुनाफिक मौजूद है वहां पर काफिर मौजूद हैं. तो ये सारे मिक्स के अंदर किस किस्म का डिस्प्यूट या किस किस्म का फितना बर्पा होता है. लेट्स सी दैट. Before leaving the scene of the battle, disputes concerning the spoils of war arose among the Muslims. Since the rule relating to its distribution had not yet been legislated, when the difference grew wider, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam suspended any solution concerning it until revelation was sent down. Subhanallah, disputes जो है वो मुसलमान के बीच में ही शुरू हो गई थी, ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होल्ड पे रख दिया था मामला. उन्होंने उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया था जब तक कि उनके पास कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास से वही नाजिल ना हुई थी. Ubadah bin as-Samit radiyallahu anhu said, "We set out with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and I witnessed the battle of Badr with him. The battle started and Allah subhanahu wa ta'ala defeated the enemy. Some of the Muslims were in pursuit of the enemy. Some remained behind collecting the spoils from the enemy camp, and others remained guarding Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, remaining on alert for any emergency or for a surprise attack." उबैदा बिन as-Samit रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बदर के लिए निकले थे और जब जंग स्टार्ट भी हो गई थी और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मनों को हरा दिया, और कुछ जो मुस्लिम्स थे वो उनके पीछे भी, एनिमीज के जो भाग खड़े हुए थे कुरैश, उनके पीछे भी दौड़े, और कुछ जो थे वो पीछे रह गए थे माले गनीमत लूटने में, और कुछ जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार्ड कर रहे थे. यानी उधर माल था तो उन्होंने उस माल पे ध्यान नहीं दिया, वो अपने जॉब पर फोकस कर रहे थे. कुछ जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो दुश्मनों को दौड़ाते हुए उनकी तलाश में उनको पकड़ के फिर उनका कत्ल करने के चक्कर में वो दूर निकल गए, और कुछ जो सोल्जर्स थे मुस्लिम्स वो माल गनीमत लूटने में और कलेक्ट करने में लग गए. When night came and the Muslims gathered together, those who had collected the booty said, "We were the ones to collect it, so no one else has any right to it." Subhanallah. जो अपने अपने ड्यूटीज पे लगे हुए थे उन्होंने तो वो माल कलेक्ट नहीं किया, और जिन्होंने कलेक्ट किया फिर वो क्लेम करने लगे कि ये चीजें हमने कलेक्ट की हैं तो इस पर हमारा हक है. Those who went in the pursuit of the enemy said, "You have no more right to it than we do. We held the enemy and then defeated them." अब जो लोग दुश्मन के पीछे भागे थे वो उनसे आर्ग्यू करने लगे कि हम दुश्मनों के पीछे भागे थे, हम उनको कत्ल कर रहे थे, हम जॉब पे थे, तो हमारा इस पे ज्यादा हक है. और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार्ड कर रहे थे उन्होंने कहा, उनकी भी यही सोच थी कि we feared that the enemy may strike him, so we remain behind because of that in this regard. यानी वो कहते हैं उनका हक ज्यादा है क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे. तो यानी तीनों पार्टी जो थी ना, जो डिफरेंट जॉब्स के लिए डेलीगेटेड थी, तीनों जो है वो अपना हक माल गनीमत पे ज्यादा बता रही थी. इस पर
قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ نمبر 8 ورس 1. They ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about the spoils of war. Say, the spoils are for Allah azza wa jalla and the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So fear Allah subhanahu wa ta'ala and adjust all matters of difference among you. And obey Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam if you are the believers. سمپل سویٹ سلیوشن کہ یہ جتنا بھی مال غنیمت ہے, آپ دیکھیں جب آپ جہاد کے لیے جا رہے ہو, اپنی جان آفر کر رہے ہو, آپ وہ مال کے لیے جنگ کے لیے جا رہے ہو. اگر آپ کو مال ہی کمانا ہے تو آپ کوئی تجارت کرو, کچھ اور بزنس کرو. آپ اپنی ایک جہاد کے لیے جا رہے ہو, جہاد قتال جو سب سے بڑا, سب سے ہائیسٹ لیول کا ہے, آپ اس کے لیے جا رہے ہو, آپ اخلاص سے جا رہے ہو, خلوص سے جا رہے ہو. یو آر آفرنگ دا بیسٹ آف یور نیا. اور اس کے اندر جیسے ہی مال آیا تو سب زیرو ہو گیا, آپ لڑنے جھگڑنے لگے آپس میں اور اپنا کلیم کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے, یہ اللہ کا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو آپ کو جو ہے اپنے ڈفرینسز جو ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اور ابھی اطاعت کرنی پڑے گی اپنے اللہ کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. So Allah's messenger distributed it among the Muslims. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دی مسلمز میں. The army of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam returns to Medina. After remaining 3 days at Badr, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam began leading the army and captives towards Medina. ابھی ایک اور چیز میں یہاں پر تھوڑا مینشن کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنے لیے رکھ دیا؟ کیا انہوں نے اپنا ایک وہ اتھارٹی اس مال کے اوپر دکھائی؟ نہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا سب میں. تو آپ دیکھیں ایک لیڈر, ایک جو بندہ اوپر ہیڈ جو سرپرست ہوتا ہے, کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ کیا وہ سیلفش ہونا چاہیے؟ کیا وہ خود پرست ہونا چاہیے؟ کیا اس کو اپنی جیبیں بھرنے کا زیادہ فکر ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہی از دا چیف, ہی از دا کمانڈر ان چیف. ساری پلاننگ, ایگزیکیوشن, سب سے زیادہ رسک ان کو ہے. لیکن واٹ ہی ڈڈ, ہی از فالوئنگ دا کمانڈز آف اللہ عز و جل. He has the sense of judgment. ان کے اندر عدل ہے. No wonder he is our ideal teacher. He is our ideal messenger. He is our ideal prophet. He is an ideal human being. He is an ideal role model for us to follow. Because یہ ساری qualities جو ہیں یہ ان کو یونیک بناتی ہے, یہ ان کو گریٹ بناتی ہے. ورنہ ہم انسان جو ہے نا, ہم کتنا بھی اپنے آپ کو نیک, پرہیزگار اور بہترین انسان سمجھے, لیکن جہاں کہیں مال کی بات آتی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ ادھر ادھر ڈولنے لگتا ہے. اس کی جو محبت ہے وہ ہم کو کچھ اور حق والا کام کرنے سے روکتی ہے. تو ہم سب کو نا اس چیز کے لیے بھی بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ جو دنیاوی چیزوں کی محبت ہے نا, خاص طور سے مال, اس کی محبت کم کریں, تاکہ ہم جو ہے نا بے نیاز ہو جائیں, ہم جو ہے فری ہو جائیں. کیونکہ ہم اس جکڑ کے اندر اپنے آپ کو نا باندھے ہوئے ہیں, اور یہ چیز جو ہے نا ہم لوگوں کو نیچے نیچے سنک کرتی جا رہی ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں ہمارے مال کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے, کس طریقے سے شیئر کرنا ہے, کس طریقے سے حق ادا کرنا ہے, لیکن ہمیں بس اپنی ذات کی فکر رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں, میں اپنے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ جو چنگل ہے نا, یہ جو ٹریپ ہے, اس میں سے نکالے اور ہمیں ایک دم مخلص بنا کے, ایک دم خالص نیت سے سب ہماری عبادتوں کو ہم ادا کریں, سارے حق ادا کریں اور اپنے آپ کو لبریٹ کریں. The army of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam returns to Medina. After remaining 3 days at Badr, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam began leading the army and captives towards Medina. They were also accompanied by a group of wounded captives who were under the care of Abdullah bin Ka'ab radiyallahu anhu. On their way back, they stopped at the large sandy hill, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam divided the spoils equally among the fighters after taking a fifth. Upon reaching As-Safra, he ordered the execution of An-Nadr bin al-Haris, who was the carrier of the pagan standard during the Battle of Badr. The reason for his execution was because he was one of the worst criminals of the Quraysh against Islam, and because he was one of those who persecuted Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, it was Ali ibn Talib radhiyallahu anhu who beheaded him. Ab 3 دن بدر میں, آفٹر دا جنگ, 3 دن بدر میں رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آرمی جو ہے مدینہ میں جو جنگ کے جو پرزنرز تھے ان کے ساتھ واپس لوٹ رہی ہے. اب جب ان کے ساتھ جو جنگی
پرزنرز آف وارز تھے اس کے اندر کچھ انجرڈ بھی تھے, وونڈڈ والے بھی بندی تھے, اور ان کا انچارج کون تھے؟ عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ. تو ایک سینڈی ہل ان کے رستے پہ پڑی, تو وہ ادھر وہاں پر رکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا اس کو ایکولی سب کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا اور اپنے لیے 1/5 حصہ رکھا, 1/5. اس کے بعد ایک جگہ ہے جس کا نام ہے الصفرہ, وہ وہاں پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ النضر بن الحارث جو ایک قریش تھا اس کا سر قلم کر دیا جائے. اس کا کیوں؟ یہ جو تھا اس نے فلیگ لیا ہوا تھا قریش کی ٹیم, قریش کی آرمی کا, ٹھیک ہے, اور یہ جو تھا یہ بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا قریش میں. اور اس کا قتل یا اس کا سر کس نے قلم کیا؟ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کیا. When he reached Arquz Zabia, he ordered that the execution of Uqba bin al-Muqayt. We have already mentioned some of the ways in which he would have harmed Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. He was the one who placed the entrails of a dead animal on the head of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam while he was praying. He was also the one who wrapped his garment around the Prophet's neck, nearly killing him. And Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu was the one who came to his aid. اب ایک جگہ پہ پہنچے جس کا نام تھا ارقز زبیہ. ادھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عقبہ بن ابو معیط اس کا قتل کیا جائے, اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. اب ہمیں if you remember جب ہم نے مکن پیریڈ پڑھا تھا, آپ کو پتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سجود میں تھے اور جو وہ ڈیڈ اینیمل کے جو اندر کی جو آنتیں وغیرہ جو سب نجاسہ والی چیزیں ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا تھا, یہ وہ بندہ تھا. دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور اس نے اپنے کپڑے سے ان کا گلا گھوٹنے کی کوشش کی تھی, ان کو مارنے کی کوشش کی تھی, جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بچایا تھا, بیچ میں انٹروین کیے تھے. تو دس از دا پرسن جس نے اس طریقے کی اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی, اور اسلام, دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کھلا دشمن تھا. تو جب اس کا قتل کا حکم آ گیا تو وہ کہتا ہے who will look after my children, میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, the fire. He was executed by Asim bin Thabit al-Ansari, and some say it was done by Ali bin Abu Talib. The execution of these two tyrants was essential due to the atrocities they both committed during and outside of the battle. ابھی آپ دیکھیں اگین مال اور اولاد کی فکر رہتی نا, ابھی اس کو ٹینشن ہو رہی ہے اپنے بچوں کی, یعنی ریئل سینس میں اس کو ٹینشن ہو رہی ہے ابھی کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا. تو وہ پوچھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ the fire. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ we will just discuss in a bit. He was executed by Asim bin Thabit al-Ansari. کچھ کہتے ہیں, دو اوپینین ہے کہ اس کا سر قلم شاید عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ نے کیا یا پھر علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کیا. تو اللہ عالم, these are the two opinions. And the execution of these two tyrants were essential due to the atrocities they both committed during and outside of the battle. اب ان کے ساتھ قتل کا جو ان کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا ان کا قتل کا جو ججمنٹ پاس ہوا وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ دونوں نے بہت زیادہ ظلم, بہت زیادہ خرافاتیں کی تھی جنگ بدر کے دوران بھی اور اس کے پہلے بھی. جو مکن پیریڈ تھا اس میں ان کے بہت سارے ایگزامپلز ملتے تھے جہاں پر انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا بہت ضروری تھا, اٹ واز انیویٹیبل. تو اس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا. ابھی رہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ ان کے بچوں کا کون خیال رکھے گا, اینڈ دین ہی سیٹ دا فائر. بیکاز یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح دین پہ, صحیح عقیدے پہ, صحیح طریقے کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں؟ فائر. تو اسی وجہ سے ہمارے لیے ایز اے مسلم, ایز اے پریکٹسنگ بلیونگ مسلمس, ہمارے لیے یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ہماری بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ ہم ان کو آگ سے بچا سکیں. اور قرآن میں اس کی حدیث ورسز بھی ملتی ہیں کھلی کھلی, سیو یور سیلف, سیو یور اہلی فرام دی فائر. سو دس از واٹ اٹ مینس کہ اگر ہم اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم آگے اپنے بچوں کا عقیدہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کام جو ہے یہ مسلسل چلنے والا قصہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ پل کیا اور چھوڑ دیا اور درگزر کر دی, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی دیر, آپ جو ہے مسئول ہو, یو آر دا شیپرڈ, یو آر دی انچارج ٹل دی اینڈ. اس کی کوئی ڈیوریشن نہیں دی ہے کہ 5 سال کے لیے ہو یا اس کا ریٹائرمنٹ پیریڈ, ایسا نہیں ہے. یو آر انچارج فار ایور, کیونکہ آپ جو ہے ان کے والدین کی شکل میں آخر تک رہتے ہیں. کیا مرنے, یعنی
بڑھاپے میں آپ کی رائٹس ختم ہو جاتی ہیں؟ نو وے، یو اسٹل ریمین دا پیرنٹس آف یور چائلڈ. تو یہ سلسلہ آپ کا جو ہے، آپ کے ساتھ جو پوچھ تاچھ یا آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے، اٹ ڈزنٹ اینڈ آفٹر اے پیریڈ. یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت دیکھیں گے. کامیابی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. آپ صرف اپنا ہارڈ ورک کریں گے. ٹائی یور کیمل بٹ توکل ان اللہ, which means you do your job. آپ اپنا جاب ایمانداری سے خالص نیت سے کریں, ہارڈ ورکنگ بنیں, and انشاءاللہ تعالیٰ sooner or later with your dua and your hard work, Allah will give them hidayah bi'idhnillah. The joyous reception of the people of Medina. At Ar-Rawah, which was the suburb of Medina, the Muslim army was received by the joyous people of Medina who had come out to congratulate the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the victory that Allah Azza wa Jal granted him. Usaid bin Hudayr radiyallahu anhu, acting as the spokesman for the other believers, mentioned Allah's praise. He sought to excuse himself for not joining the army on grounds that the Prophet's intention was interception of the caravan and not war. If it had occurred to him that a battle would take place, then he would never have remained behind. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam assured Usaid that he believed him. ابھی ایک سبب تھا الروحا کر کے, ادھر مدینہ کے کیا کہتے ہیں سبب, مدینہ کے مسلم آرمی جو تھی وہ بہت سارے لوگ جو ان کو ریسیو کرنے آئے تھے تو وہ اس سبب میں موجود تھے, اور وہ سب ان کو کنگریچولیٹ کر رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے آرمی پیپل کو وہ لوگ انکریج کر رہے تھے, موٹیویٹ کر رہے تھے, ان کو مبارکبادی دے رہے تھے, بہت خوش تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسکیوز مانگ رہے تھے کہ مجھے بولے بڑا دکھ ہوا کہ میں رخسار پلیز اسٹاپ یور ویڈیو. اوکے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ جنگ جیتی گئی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے یہاں پر بدر میں جنگ ہونے والی ہے, آپ نے صرف یہی کہا تھا کہ کارواں کو روکا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ جنگ ہے تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو جوائن کرتا. اینڈ پھر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید کو کہا, اور اسید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں ان کی بات پہ, کہ وہ جو ہے ڈرنے والوں میں سے نہیں, یا جنگ کو اوائڈ نہیں کیا. انہیں لگا تھا کہ صرف یہ کیراوان کو انٹرسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered Medina as a man who was seen in another light, that of the military field. As a result of this, large number of the people from Medina embraced Islam. This added immensely to the strength, power and moral standing of the true religion. اب جب دوبارہ سے, جیسے ابھی پہلی بار جب مدینہ میں انٹر ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگوں کا نظریہ کچھ الگ تھا. اب یہ اتنی امپورٹنٹ جنگ, اتنی کہتے ہیں نا سرپرائز کر دینے والی جنگ, کیونکہ ہینڈ فل آف مدنیز اینڈ ان سے 3 گنا زیادہ مکنز, اور اتنے پاور, اور اتنی آرمی, اور اتنے کیملز اور ہارسز کے ساتھ مکنز ان کے ساتھ آ رہے تھے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, اور ان پہ ایزیلی حاوی ہو جاتے تھے. لیکن اللہ کی مدد سے سبحان اللہ, یہ ہینڈ فل آف صحابہ جو تھے, جو بہت کم تعداد میں تھے, انہوں نے یہ ایک انہونی ان کے سامنے ہو گئی. تو یہ سارے مدینہ والے جو تھے نا, جنہوں نے ابھی تک دین اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہ بالکل حیران ہو گئے تھے, اور ان کے سامنے ایک اللہ کی طرف سے پروف آ گیا تھا مثلا. تو وہ ان کا جو نظریہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے تھے ایز اے ملٹری پرسن اینڈ ایز اے ڈفرنٹ اینٹی آل ٹوگیدر, تو وہ جو ہے حیران ہو کے, ان کا جو دل تھا وہ اسلام کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو رہا تھا, اور ان لوگوں نے بڑی تعداد میں پھر وہ مسلم ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے دیکھا ان کی اسٹرینتھ, انہوں نے دیکھا ان کی پاور اینڈ دا مورل اسٹینڈنگ آف اے ٹرو ریلیجن. یعنی جب بندہ ایک کہتے ہیں نا ایک اچھائی کی اور ایک سچائی کی اپنی طاقت ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کا ایک ایگزامپل لائیو اپنے سامنے دیکھ لیا کہ جب آپ حق پہ ہو, جب آپ سچے ہو, جب آپ کی نیت خالص ہے, تو اللہ کی مدد آتی ہے, اور اللہ کی مدد ادھر ہی آئے گی جو صحیح ہے. تو دین اسلام صحیح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے, قرآن صحیح ہے, اللہ عز و جل ان کے ساتھ ہے, تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ہونا ہے. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam encouraged the Muslims to treat the prisoners of war kindly. This occurred to such an extent that the captors would offer their captives their bread, which was the more valued part of the meal, and eat the dates themselves. Subhanallah. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے, جو بندی بنا کے جن کو لائے ہیں ان کے ساتھ بھی, prisoners of war کے ساتھ بھی کس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے, کائنڈلی. ٹھیک ہے, یہ اتنی حد تک تھا کہ جب یہ صحابہ جو تھے نا,
یہ جب اپنا کھانا میل کھاتے تھے تو اس کا بیسٹ حصہ جو ہوتا ہے نا وہ پرزنرز کو دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, ان کی اوبیڈینس کرنی ہے, جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا ہے. اگین آپ دیکھیں کہ مال کے بعد جو دوسری چیز ہم کو بہت عزیز ہے وہ کیا ہے؟ کھانا. اٹ از ناٹ جسٹ اے نیسیسٹی. ہم لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بنا دیا. کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں. سیڈلی انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹی کو بلونگ کرتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہے کھانا, اچھے سے اچھا کھانا پکانا, اچھے سے اچھا کھانا ڈھونڈنا, اچھے سے اچھا کھانا تلاش کر کے ہماری دن کا بہترین حصہ ہم صرف کھانے میں لگاتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی میں آپ لوگوں کو دوں گی, سیلف اسیسمنٹ. ہر چیز آپ کا خود کا جائزہ آپ نے لینا ہے. آپ کھانا پکانے سے لے کر کھانا کھانے تک کے اندر کتنے گھنٹے لگاتے ہیں اس کو پلیز کیلکولیٹ ضرور کریں. بیکاز ہر بار میں کہتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنی لائف میں ایک طریقہ کار بنانا ہے, ایک آپ کے دن کا پلانر ہونا چاہیے, آورلی پلانر. آپ ہر گھنٹے میں کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کو بنائیں, اس کو فالو کریں اور دیکھیں کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی جگہ ہے یا کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کا ٹائم کھا رہی ہے اور جو آپ کو نیکیوں سے روک رہی ہے, جو آپ کو پروڈکٹیو ہونے سے روک رہی ہے. اگر آپ یہ مانیٹر کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ بہتری محسوس کریں گے. اور آپ اپنا جو ٹائم ہے نا, وقت بہت بڑی نعمہ ہے, اس کے لیے بھی ہمیں جواب دائی ہے ہم. آپ اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر پائیں گے, کیونکہ تقریباً آلموسٹ ایوری ڈے آئی گیٹ دس کوشچن کہ ہاؤ ڈو یو مینج یور ٹائم. اور میرا سیکرٹ یہی ہے کہ میرے پاس ہر گھنٹے کا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور جو ایکٹیویٹی مجھے اپنے مین کام سے ہٹا دیتی ہے میں اس ایکٹیویٹی کو کینسل کر دیتی ہوں. تو اسی طریقے سے آپ سب انڈیویجولی اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایک ڈے کا پلانر بنائیں گی. 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے کیا آپ کرتی ہیں, کون سا آپ کا آج کا مقصد ہے, آج آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. اسی ٹائمنگ کے اندر آپ کا ریسٹ, آپ کی عبادت, آپ کے اسینشیل کامز, ہیلتھ اینڈ ہائیجین, اور آپ کے آج کا ایک ایڈیشنل اسٹڈی. کیونکہ آپ کے ہر دن جو آج کا دن ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بیٹر ہونا چاہیے. تو آج آپ نے کتنا پرسنٹیج پروگریس کیا, یہ سب آپ کو اچھی طرح سے ڈائری میں یا ایک نوٹ بک پہ لکھا ہونا چاہیے. جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے کمپوز نہیں کریں گی, there is a very famous saying I would like to say, if you fail to plan, you plan to fail. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ may Allah give us استقامت, may Allah تعالیٰ give us that سمجھ and بوجھ and that ٹھہراو to follow it. Doctor, Because can you please give us some more points on time management? How do you manage? You are very inspiring, you know. I always wonder, how do you manage all these things? میرا ایک ہی ٹرک ہے واللہ سمینہ, دیر از نتھنگ. آپ کو بھی اتنے ہی گھنٹے مل رہے ہیں, مجھے بھی اتنے ہی گھنٹے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہم بارک لی. بٹ میرا صرف ایک ہی جو سب سے بڑی کی ہے نا, سبحان اللہ, اگر آپ تہجد یا فجر کی نماز کے ٹائم, یہ جو صبح کے جو چند گھنٹے آپ کو ملتے ہیں نا, اگر آپ نے وہ چند گھنٹے میں اپنی عبادت کی, اپنی دعائیں کی, اپنے اذکار کیے, اپنے قرآن کیے, آپ نے اپنے استغفار کیا, وہ چند گھنٹے جب آپ اپنے اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, اور تب جا کے آپ کے پورے دن بھر کے کام میں برکت آ جاتی ہے. مثلاً کام میں نہیں, وقت میں برکت آ جاتی ہے. آپ کے کام جو ہے وہ سہل ہونے لگتے ہیں اور آپ کے ٹائم کے اندر برکت آ جاتی ہے. دوسرا, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ٹائم کلرز کیا ہیں, ہمارے ٹائم کلرز مینلی کیا ہیں, ایک ہے ہمارا ریسٹ, اوکے, ایک ہے ہمارا انٹرٹینمنٹ, ایک ہے ہمارا غیر ضروری چیزیں, مثلاً فون پہ گوسپنگ اینڈ ادھر ادھر چیٹنگ, اور یہ ویڈیو دیکھنا اور وہ ویڈیو دیکھنا, اور ادھر آرگیو کرنا اور ادھر ڈیبیٹ کرنا, unnecessary talking, unnecessary eating and unnecessary sleeping. یہ جتنی بھی میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں یہ سب حدیث کے اوپر بیسڈ ہیں, the sunnah way, okay. انشاءاللہ تعالیٰ there is a complete lecture on this, بہت اچھا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے یہ. اگر موقع لگا انشاءاللہ I can repeat it, اگر نہیں تو میں انشاءاللہ ریکارڈنگ شیئر کروں گی. Send me the link. I want to watch this and I want to improve myself. شیور. اس کے اندر میں نے نا گھنٹوں کا ڈسٹریبیوشن دیا ہے, تو آپ اس چیز کو اگر فالو کر سکیں, آپ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کہتے ہیں نا اپنا شیڈیول آپ نے اگر بنا لیا, آپ نے اپنے وقت کو اگر صحیح طریقے سے گزارنے کا لائق بنا دیا,
believe me, bi-idhnillah, you will be successful. اور آپ جس کسی کام میں ہاتھ ڈالیں گی آپ اس کو کمپلیٹ کر کے ہٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ کچھ عورتیں, کچھ سسٹرز میرے پاس آتی ہیں, وہ دن بھر صرف کوکنگ کرتی رہتی ہیں. کچھ سسٹرز آتی ہیں جو صرف 1-2 کام دن کے کرتی ہیں اور ان کا دن ختم ہو جاتا ہے. تو I fail to understand کہ what is it, ان کی پرابلم کیا ہے. بٹ دین اس کا سلیوشن ہے آپ کی صبح فجر کی جو عبادت ہے نا, آپ کتنے خالص نیت سے اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹری کو ریچارج کرتے ہیں, آپ کے ٹائم کو وسیع کرتے ہیں اور آپ کے کام کو آسان کرتے ہیں. دیٹ از دا لنک. تو انشاءاللہ تعالیٰ may اللہ میک us among those کہ اللہ ہم کو جو ہے پروڈکٹیو بنائے. اینڈ اللہم وفقنا لما تحب وترضی, اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. یہ سارے جب لیول آپ کے پہنچ جائیں گے نا باذن اللہ, پھر انشاءاللہ there is no looking back. Coming to our point, اب یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ بندیوں کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے کس طریقے سے کرا جا رہا تھا, نرمی کا معاملہ, اور اپنی بہترین کھانے کی چیز جو ہے وہ ان کو آفر کی جا رہی تھی. The judgment concerning the captives. Prisoners of war constituted an issue that needed to be resolved as it was a new phenomenon in Islamic history. ایک اور ایک چیز میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ ابھی ہم نے 2 بیلنس دیکھا. ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر قلم کرنے کا حکم دیا, ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنڈنس دکھانے کا حکم دیا. اب آپ اس کی پیچھے کی حکمت دیکھیں. I really want to discuss this point. For example, کیونکہ کچھ چند دنوں سے میری اور جگہ پر بھی کچھ نہ کچھ ڈسکشن چل رہی ہے اور وہ جو بھی چل رہی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ دونوں پارٹی جو ہیں یہ قریشی ہیں, یہ دونوں پارٹی جو ہیں یہ مکنز کے کافر ہیں, یہ مسلمز نہیں ہیں. مگر ایک پارٹی کا سر قلم کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک پارٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کائنڈنس, رحم کا معاملہ کریں, مرسی سے رہیں. کیوں فرق اس لیے کیونکہ یہ 2 سیم کیٹیگری نہیں ہیں. ایک جو ہے وہ بہت کروئل ہے, بہت ایول ہے, بہت سنفل ہے, وہ ان میں جو خرابی ہے اس کا لیول بہت زیادہ ہے, اور یہ جو ہے ان کی خرابی جو ہے یا ان کے اندر جو ایولش اسٹرینڈ ہے وہ کم ہے, وہ لیول کم ہے. اسی لیے ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ایکول نہیں کیا جا رہا ہے. ابھی کئی بار جیسے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے گئی ہے. دیر آر لاٹ آف مکسڈ فیلنگس اینڈ لوگوں کے دل میں نا بہت کنفیوژن ہے, اور یہ کنفیوژن میں قریب 2-3 دن سے کافی سارے لوگوں کے ساتھ میری ڈسکشن چل رہی ہے. I'm trying to clear it out کہ آپ ایک مسلم ہو, آپ دین اسلام کو فالو کرتے ہو. اسلام ہمارا ریلیجن آف پیس ہے, ہمارا دین, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آپ دیکھیں آخری خطبہ کا آپ ٹرانسلیشن کر کے دیکھیں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی کو کوئی گورا کوئی کالے پہ حاوی نہیں ہے, کوئی اجمی عربی اجمی پہ حاوی نہیں ہے. ایکوالٹی کا کس طریقے سے اس میں مینشن کیا گیا ہے, جینڈر ایکوالٹی, بہت ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں جو آج ہم پولیٹیکلی ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت سارا ڈسکریمنیشن یا اسلام فوبیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں اگر کوئی نان مسلم اس چیز کو کرتا ہے تو ہمیں پھر بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ اسے دین کا نالج نہیں ہے. لیکن جب کوئی مسلمان اس طریقے کی ڈسکریمنیشن کرتا ہے تو بہت ہرٹ ہوتا ہے, بیکاز آپ کے پاس کتاب ہے, آپ کے پاس علم ہے, تو عمل میں کیوں نہیں آ رہا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر انڈیا کے جو بھی حالات چل رہے ہیں لیکن وہاں پر مسلمز ہیں, اوکے, آپ کوئی بھی کنٹری لے لیں, امریکہ میں وہاں پر بھی مسلمز ہیں, پوری دنیا میں سبحان اللہ مسلمز ہیں. ایز پر دا لاسٹ واٹ آئی ہیڈ چیکڈ, ایوری 4th person walking on the face of an earth is Muslim. ابھی اتنا بلینز ماشاء اللہ مسلم کی تعداد ہے پوری دنیا میں ہمارے, تو کیا ہمیں باؤنڈری کی حدود کو سمجھنا, حدود کو امپورٹنس دینا چاہیے, یا ہمیں ہمارے ریلیجن کی بھائی بردرہڈ کو امپورٹنس دینی چاہیے؟ ہمیں ہمارے ریلیجن کی بردرہڈ کو امپورٹنس دینی چاہیے. آپ دیکھیں مکہ میں, حرم میں کوئی بھی نیشنلٹی ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز صلاح پڑھ رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا دین اسلام ہے. ہمارے اوپر کوئی بھی ڈسکریمنیشن والی چیز, ریشل ڈسکریمنیشن, کمیونٹی, نیشنلٹی, کچھ بھی نہیں, ایک دوسرے پہ حاوی ہے. اور وی بینگ مسلمس, ہم ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں رکھ سکتے. ہم امریکن مسلمس کے لیے بھی نفرت نہیں رکھ سکتے, ہم انڈین مسلمس کے لیے بھی نفرت نہیں رکھ سکتے. ہم حتیٰ کہ آئی وڈ سے کہ ایون یعنی جو گریو سے گریو یا کھڑی سے کھڑی دشمن ہوں گے نا مسلمان کے کنٹری میں, آپ نان مسلم کنٹری میں آپ ان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ وی آر ون, ہم مسلم بردرز اینڈ سسٹرز ایک ہیں irrespective آف دی نیشنلٹی. تو اگر آپ کو کچھ ایک ہینڈ فل آف پولیٹیکل گروپ سے آپ کو نفرت ہے
हैंडफुल ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो जुल्म कर रहा है, तो आप वो पूरी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते. आप जो मासूम लोग हैं उनको ब्लेम नहीं कर सकते. अपने दिलों को खालिस करें. उसके अंदर जो है ना वो एक जो ये शैतानी फितना और फुतूर रहता है, एक लकड़ी से सबको हाँकना बंद करें. इससे क्या हो रहा है? इससे सिर्फ जहर उगल रहे हो आप. आपके वर्ड्स में, आपके एक्शंस में सिर्फ कड़वाहट निकल रही है. आप सिर्फ ये देखें, ये मेरा मुसलमान भाई है, ये मेरे मुसलमान बहन है. और यहाँ पर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सीख मिल रही है कि ये जो कुरैश, जो मक्कन, जो काफिर हैं, ये उनके साथ कह रहे हैं रहम का मामला करो, अपने बेस्ट खाना उनको ऑफर करो. आपके इखलाक से इनके दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत जागनी चाहिए. हमारे यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बस कत्ल करो और अपनी तलवार चलाओ. और आजकल तो हमारी जबान की तलवार ही काफी है, 2 धारी तलवार है ये. हर्ट करो लोगों को, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बस अपने जजमेंट्स. अब जो न्यूज चल रही है, अफवाह चल रही है, उसको लेकर पीछे पड़ जाओ किसी के भी. ऐसे काम मत करो. आप नेगेटिव इस्लाम प्रोजेक्ट करते हो. आप एम्बेसडर ऑफ इस्लाम हो. आपके अमाल, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस दुनिया देखती है और फिर डिसाइड करती है कि हाँ यही मुसलमान है ना, हाँ इनका अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम, इनके इस्लाम ही ऐसा है. आप इस्लाम का नाम बदनाम मत करो, क्योंकि हमारे दीन के अंदर हर एक बशर के लिए जगह थी, गुंजाइश थी. हर एक अल्लाह की मखलूक के साथ रहम का मामला है, उसको बदनाम मत करो. सो प्लीज अपने ये जो मन घड़त चीजें हैं ना, कि जो कल्चर है हमारा जिसमें नफरत की हवा चल रही है, उसको प्लीज हटाएं, क्योंकि ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है. इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, और उसके अंदर हर रिलीजन के लिए गुंजाइश है. उसके अंदर एक तरीकाकार है, हर चीज को करने का तरीकाकार है. और इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैलाया गया नहीं रिलीजन है, वो तलवार के जोर पे फैलाया हुआ रिलीजन नहीं है. तो ये चंद एग्जाम्पल्स लेकर के, हाँ वो 2 को तो कत्ल करने का हुक्म दिया था, तो उनके गुनाह भी उस तरीके के थे, ठीक है. तो उसको लेकर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके अपने आप का माहौल, आसपास का माहौल नफरत वाला ना करें. सिर्फ एक मियार रखें, ये मेरा दीनी भाई है, ये मेरी दीनी बहन है, मुझे इसकी इस्लाह करनी है, जो मैं मेरे लिए चूज करूंगी वो उसके लिए चूज करूंगी. हदीस है, यू हैव टू फॉलो दैट. मे अल्लाह मेक अस अमंग दोज़. और हमारे दिलों के अंदर नफरत बिल्कुल हटा दे यार. नफरत रखनी है, शिर्क से करें नफरत, बिदा से करें नफरत, शैतान से करें नफरत, दुनिया के सारे गुनाहों से करें नफरत, लेकिन इंसानों से नफरत करना छोड़ दें. The judgment concerning the captives. Prisoners of war constituted an issue that needed to be resolved, as it was a new phenomenon in Islamic history. The Prophet consulted Abu Bakr radhiyallahu anhu and Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu concerning the prisoners. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार क्या था? जो दूसरे अभी prisoners of wars हैं, उनके साथ मामला क्या किया जाए? उन्होंने अकेले ने कभी डिसीजन नहीं लिया. शुरा, वो he used to discuss matters. किसके साथ? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, जो अपने मेन लीडर्स होते थे, उनके साथ वो डिस्कस किया करते थे. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या सजेस्ट किया? That they be ransomed, explaining his reasoning by saying, they are after all our relatives and the money would give us strength against the disbelievers. Additionally, Allah subhanahu wa ta'ala may guide them to Islam. अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बिल्कुल यानी माकूल किस्म की सजेशन होती थी. उन्होंने कहा इनके अगेंस्ट में रैंसम लेते हैं, यानी इनके रिलेटिव से जो है पैसे लेते हैं, इनको कत्ल करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं जाकर ये हमारे रिलेटिव्स ही हैं, क्योंकि वो उनके कुंबे के हैं, कुरैश के हैं. तो उन्होंने कहा उनसे हम पैसे ले लेते हैं और फिर वो पैसों से हम अपने जो इनकी माली ताकत बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उससे वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे. दूसरा, रही बात हिदायत की, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे ही देंगे इस्लाम के लिए. Umar advised the execution of some of them, saying they are the leaders of disbelief. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam preferred the advice of Abu Bakr radhiyallahu anhu over that of Umar. अभी उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की भी एडवाइस जो है आप देखें, 2 different characters, 2 different personalities, एक से बढ़कर एक, सुभान अल्लाह. अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने एडवाइस दी, उनसे रैंसम पैसे ले लीजिए और इनको छोड़ दीजिए, वो पैसों से हम अपनी उम्मत को पावरफुल करेंगे, और अगर हिदाया इस्लाम की आनी है तो अल्लाह की तरफ से आ जाएगी. दीज आर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु's पॉइंट. उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुछ जो है ना, जो सरदार है कुफर के, उन लोगों को कत्ल कर देते हैं. अब आप देखें, उनकी भी पॉइंट सही था कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो एक फितना कैरेक्टर होते हैं, आप उनके ऊपर रहम करेंगे ना, वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी. तो ही इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी गुड पॉइंट. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी ओपिनियन को सिलेक्ट की? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की. बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नेचर था ना,
جو انٹرنسک پرسنالٹی کی بات میں کرتی ہوں اکثر, کہ آپ کی جو اصل ہے نا, دا ایکس فیکٹر ان یور پرسنالٹی, وہ بہت رحم, کائنڈ, نوبل, پیسفل تھی. تو ان کو نا اگر اس طریقے کے آپشنز دی جاتے تھے تو وہ ہمیشہ رحم کی طرف مائل ہوتے ہیں. The following day, Umar radiallahu anhu visited the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and found Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and him weeping. Next दिन उमर रदियल्लाहु अन्हु पहुंचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने देखा कि वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो वो रो रहे हैं. He showed extreme astonishment for this and inquired as to the reason why they were weeping. Actually दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु दोनों रो रहे थे. तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या वजह है, आप लोग दोनों क्यों रो रहे हो? To ascertain it would cause him to weep as well, or else he would pretend to weep. यानी उनकी कंपनी में उनके साथ रल मिलने के लिए, because they are best friends also, they follow each other, they love each other, they cover each other. तो वो कहते हैं कि उनको वजह बताओ, क्योंकि फिर वो भी उनके साथ रोने में ज्वाइन करें. अगर उनको रोना नहीं भी आएगा तो वो एटलीस्ट pretend करें. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam related to him that a Quranic verse had been revealed rebuking them for taking ransom for the captives instead of executing them. Subhanallah, Allah the Jabbar. अब आप देखें, Allah definitely the Jabbar. Now वो दोनों क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे कि ये डिसीजन तो उन्होंने ले लिया, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की सजेशन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करने का इरादा किया. अब अल्लाह का फैसला आना है, राइट? तो अल्लाह की तरफ से जो वही नाजिल हुई वो सूरह नंबर 8 वर्सेस 67 एंड 68 थी. अब इसमें ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से अल्लाह ताला राजी नहीं थे और उन्होंने कहा कि रैंसम नहीं लेना, पैसे नहीं लेना है, इनको एग्जीक्यूट करना है. अल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ पर रहमान और रहीम है, वहीं पर ही वो ताकतवर जब्बार भी हैं. अल्लाह ताला की यानी ये जो क्वालिटी सिफत है ना ऑफ टेकिंग द अकाउंट्स एंड देन पनिशिंग, ये अल्लाह ताला का एक वन ऑफ द सिफात्स है जिससे हमें जो है ना वी हैव टू फियर. कहीं ना कहीं जाकर हमको अल्लाह ताला की इस क्वालिटी, इस सिफत से हमें जब तक इस चीज का एहसास नहीं होगा तो हम अब गुनाह से इज्तनाब नहीं करेंगे कि हमें अल्लाह को फेस करना है. अल्लाह विल टेक अस इनटू अकाउंट, वी आर आंसरेबल टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल. नाउ रहम की एक लिमिट है और उसके बाद खत्म, ठीक है? तो इंसान जो है रहम कर सकता है किसी पर, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सिन, डिपेंडिंग ऑन द डैमेज दैट इट कैन कॉज, सजा उसी हिसाब से शरिया कानून में लागू की जाती है. मसलन जिस कंट्रीज में शरिया कानून लागू होता है, फॉर आई मीन टू गिव एन एग्जांपल, सऊदी में अब आप देखिए चोर की जो है हाथ काट दो, किसी ने अगर ये एडल्ट्री की है तो रजम की सजा. यानी वी कैन सी, हम ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ओ ये तो बड़ा जुल्म है, ये तो बड़ा गलत है, लेकिन यकीन करें सऊदी में लीस्ट रेप केसेस हैं, ओके, एंड सऊदी में लीस्ट चोरी के केसेस हैं, लीस्ट क्राइम है. क्यों? क्योंकि इससे औरों को इबरत मिलती है. तो हम जो है ना, जो अल्लाह का कानून है उसके ऊपर हमने अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं दिखानी है. अल्लाह इज द मालिक खालिक मुदब्बिर. अल्लाह ताला के पास तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली कुव्वत है. एक माँ का हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे इधर. एंड सुब्हान अल्लाह, लुक एट अल्लाह अज़्ज़ा वजल. अल्लाह के पास 99% जो है वो रहम उनके पास है. तो हम लोग उनसे अनौज़ुबिल्लाह आगे नहीं जा सकते. तो अपना ये जो रहम वाला मामला है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रहम, कहाँ पर सख्ती, ओके? उसी तरीके से बैलेंस करना चाहिए. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब की जो सजेशन थी उसको साइड में रख दिया एंड अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को फॉलो किए. बट अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो डिसीजन था वो किसके साथ मैच किया? उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु. क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर बैलेंस थी, उसके अंदर एक हिकमत थी. तो इस वजह से अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे. So वो आयत में क्या लिखा है? It is not for a prophet that he should have prisoners of war and free them with ransom until he had made a great slaughter among his enemies in the land. You desire the good of this world, that is the money of ransom for freeing the captives, but Allah desires for you the hereafter. And Allah Azza wa Jal is almighty, all wise. Were it not for a previous ordainment from Allah Azza wa Jal, a severe torment would have touched you for what you took. बहुत सख्त है आयत एक्चुअली. आई वुड वांट यू, मैं लिखती हूँ इसका वर्स नंबर चैटिंग में, आप लोग जाके इसकी तफसीर जरूर पढ़ें, बिकॉज आई वांट यू टू फील दैट थिंग डीप इनसाइड. ओके,
اللہ عز و جل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آپ کا ڈیسیجن نہیں ہے کہ آپ ان سے پیسے لے کے ان کو فری چھوڑ دیں. آپ نے یعنی جنگ کے ماحول میں آپ نے وہ جو اینیمی لینڈ میں آپ نے سلاٹر کیا ان لوگوں کو, اور لیکن آپ جو ہے وہ دنیاوی فوائد, حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے, مگر آف کورس ہی از اے ہیومن. یہ بھی آپ دیکھیں اس میں پروف ہو رہا ہے ہمارے پاس, کیا پروف آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطیاں ہوتی تھی, وہ ہیومن تھے, ان کے ڈیسیشنز بھی کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے, اور جہاں میچ نہیں کرتے تھے وہاں اللہ عز و جل کی وحی نازل ہو جاتی تھی. تو کلیئرلی ہی سیئنگ دیٹ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ دنیا کی منی لے کر آپ بول رہے اپنے آپ کو آپ پاورفل کر دو گے اور کیپٹیوز کو چھوڑ دو گے, بٹ اللہ کیا چاہتے ہیں, اللہ تو آخرہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ جتنے گنہگار ہیں جن کو اس دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو ان کی طہارت ہو جاتی ہے, ان کا کمپنسیشن ہو جاتا ہے ایک طریقے سے, کہ یہاں پہ ہی گناہ ہوا, یہاں پہ ہم کو لگ رہا ہے ارے ہاتھ کٹ گیا, ارے یہ ہو گیا, شریعہ قانون نافذ ہو گیا, لیکن اس دنیا میں اگر آپ نے سیٹل کر دیا تو آپ کی آخرہ انشاءاللہ خیر ہو جاتی ہے. تو نبی اللہ عز و جل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ڈیزائر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو آخرہ ڈیزائر کرتے ہیں آپ کے لیے, اور اللہ جو ہے وہ حاکم ہے, ہی نوز, ان کی حکمت الگ ہے. اوکے, تو یو ہیو ٹو فالو واٹ ہی سیز ڈائریکٹلی. یعنی اگر بہت سخت آیت ہے, were it not for the previous ordainment from Allah Azza wa Jal, a severe torment would have touched you for what you took. یعنی اگر جو پچھلا گزر چکا ہے اس کا خیال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیویئر کرتے رائٹ ناؤ فار دیم. دا پریویس ڈیوائن ordainment was as follows. جو پریویس والا جو ordainment تھا وہ 47 سورہ ورس نمبر 4 میں موجود ہے. Thereafter is the time either for generosity, that is free them without ransom, اور رینسم. یعنی پہلے جو اللہ تعالیٰ کی جو آیت تھی نازل ہوئی تھی وہ ڈفرینٹ کنٹیکسٹ میں تھی, تو اس کو آپ فالو کر رہے ہو تو یعنی اس کانٹیکسٹ میں وہ لاگو نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئے, یعنی ڈفرینٹ سچویشنز پہ ڈفرینٹ حالات میں ڈفرینٹ اللہ کے ڈیسیجنز آتے تھے, رائٹ, تو وہ آپ اس پہ لاگو نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غلطی نہیں تھی, انہوں نے سلیوشن خود کا ان کا ڈیسیجن نہیں تھا, انہوں نے صلاح مشورہ کیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, اور وہ تو جو پریویس آرڈینمنٹ تھا اس کو فالو کر رہے تھے, ان کو اس مال غنیمت سے خود فائدہ تو نہیں, امت کے لیے فائدہ تھا. تو اینڈ آف دا ڈے وی سی دیٹ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از انوسینٹ. اوکے, لیکن آپ طریقہ کار دیکھیں کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل فالوڈ بائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نیچے ان کی ٹیم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اب بڑا چھوٹے کو, اور جو زیادہ سینئر اور ایکسپیرینسڈ ہے وہ اپنے چھوٹے کو کریکٹ کر رہا ہے, بٹ چھوٹا جو ہے وہ ریولٹ نہیں کرتا, جو ان کے انڈر ہے وہ ریولٹ نہیں کرتا, ارے میرا ڈیسیجن غلط ہو گیا, میں یہ ہو گیا, میں, وہ اپنی سرکشی نہیں دکھاتا, وہ اسٹبرنس نہیں دکھاتا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں. ان کے اندر وہ ایگو نہیں ہے, ان کے اندر وہ پرسنل وہ نہیں, ارے مجھے ریجیکٹ کر دیے. عمر ابن خطاب ناراض نہیں ہوئے, اللہ عز و جل ادھر ناراض نہیں ہوئے, بلکہ وہ رو رہے ہیں, ان سے غلطی کیسے ہو گئی, اللہ ناراض تو نہیں ہے. یہ ان کا طریقہ کار ہے. یہ وہ چند کوالٹیز ہیں جو ان لوگوں کو گریٹ بناتی ہے, اور اسی لیے یہ ساری کوالٹیز ہیں جو ہم لوگوں کو اس پوری ایکٹیویٹی میں یہی پک کرنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ ڈائیورز ہیں, ہم لوگ ڈیپ ڈائیونگ کرتے ہیں, ہم لوگ وہ بولتے ہیں نا ہیرے کی کھان تلاش رہے ہیں, اور ایک ایک ہیرا ہم کلیکٹ کرتے جاتے ہیں. میں اس بک میں یہ مارک کرتی جاتی ہوں کیا کیا چیزیں یہاں سے ہم نے نوٹ کیا ہے, اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس لیکچر کے دوران ایک پینسل اور پین لے کر اور ایک پیپر لے کر ضرور بیٹھا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتے جائیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے جائیں. ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو اٹس اے ویسٹ آف یور ٹائم. لیٹ می ریمائنڈ یو, جب تک کہ آپ کے اندر اس کا بدلاؤ اپنے نیچر میں نہیں آئے گا, آپ کی زندگیوں کو یہ بہترین ٹریک پر اگر یہ چیزیں نہیں لے جاتی تو یہ صرف ایک اندر ایکٹیویٹی بن کے رہ جائے گی. پلیز نوٹ ڈاؤن اسمال تھنگس کہ آج میں نے یہ سیکھا, ٹائم کیسے مینج کرنا, پلانر کیسے بنانا اپنے اندر. اگر مجھے کوئی سینئر کچھ میری اصلاح کرتا ہے تو مجھے ایگو پہ نہیں آنا ہے, مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے, مجھے برا بھی نہیں فیل کرنا ہے. یہ پوائنٹس آج ہم نے کلیکٹ کیے ہیں, تو اس کو ہم کتنا اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, آئی ہوپ سو.
It included the permission to accept ransom, which is why no punishment was imposed. They were only rebuked for taking prisoners before taking control of all the lands of disbelief. Apart from this, the polytheists taken to Medina were not only prisoners of war, but war criminals, upon whom modern law would apply the death sentence as a means of justice. एकदम clear फर्क बताया कि ठीक है, पहले की जो आपकी जो छोटी मोटी जो आपकी जंगें थी और छोटे मोटे जो prisoner of war थे, कैरावान से जा रहे आ रहे, वो उनके लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स था. क्यों? क्योंकि वो जो थे वो क्या थे, वो सिर्फ मुशरिक थे, मक्का के मुशरिक थे, वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे. ठीक है, लेकिन ये जो हैं, ये कौन है? ये वॉर क्रिमिनल्स हैं. इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं. इनका गुनाह जो है वो बहुत शदीद है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में आज भी और आगे के लिए भी रहेगा. इसीलिए मॉडर्न लॉ जो है, शरिया का जो राइट नाउ जो कानून उस वक्त था, वो यही कहता था कि इन लोगों को कत्ल कर दिया जाए, इनका डेथ सेंटेंस हो जाए, क्योंकि अगर डेथ सेंटेंस होगा तो ही इनके साथ अदल का मामला होगा. सो दैट इज वेयर अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेड इट वेरी क्लियर कि आप जो है एक पूड़ी जो है वो सबको नहीं दे सकते, एक वन पिल फॉर ऑल इल नहीं चल सकती. देखकर, इंटेंसिटी देखकर, उसका माहौल देखकर, उनके गुनाह को वजन करके फिर उनकी सजा लागू की जाती है. सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर and inshallah ta'ala we will continue tomorrow. Any questions, any discussion, you are free to raise your hand and ask. No questions? Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.